आप देख रहे हैं न्यूज बीट बैरिस्टर इहतिशाम अमीरुद्दीन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू न्यूज़ बीट। मैं हूं बैरिस्टर इहतिशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि गवर्नेंस के जो मसाइल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में वो कि कंट्रोल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अगर हम कराची की बात करें, वहाँ पे के इलेक्ट्रिक का बिजली का इस वक्त बहुत बड़ा एक बहरान है। कराची के अवाम बिलबिला रहे हैं, तिल मिला रहे हैं। थोड़ी देर में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा कल जो कराची में बारिश हो गई है उसकी वजह से सड़कों ने तो तालाबों और नालों और छप्पड़ों का मंजर देना शुरू कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ बिजली का जो बहरान था उसमें भी मजीद शिद्दत आ गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो आटे का बहरान। फूड सिक्योरिटी के जो मिनिस्टर हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खुद कहते हैं कि ये एक अजूबा हुआ है कि गंदम मार्केट से गायब हो गई है। भाई आपने बताना है किधर गायब हुई है? होर्डिंग हो गई है, स्मगलिंग हो गई है, लोगों ने छुपा ली है कीमतें ज्यादा करने के लिए, लेकिन आप खुद सवाल पूछ रहे हैं। तीसरी तरफ हम PIA के इशू को देखें। इसके अलावा पंजाब में गवर्नेंस के हवाले से जो मसाइल हैं उसके ऊपर फिर एक बाज़गश भी होती रही मीडिया पे कि क्या ये CM पंजाब बदलने वाले हैं, इस पे भी बात करेंगे। और मुस्लिम लीग नवाज में ऑपोजिशन में फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कराची में क्या सूरत हाल है बिजली और बारिश के मसले के हवाले से। देखिए, ये एक दिन की बारिश के बाद सड़कों पे ये हालत है। और पिछले साल मुझे याद है जब अगस्त में मैं न्यूज़ बीट कर रहा था तो चंद बारिशों के बाद कराची की जो सूरत हाल हुई थी वो अजीबो गरीब थी और फिर पानी निकल नहीं रहा था लोगों के घरों से और लोगों को बीमारियां हो गई थी, एलर्जीज हो गई थी। अभी ये एक दिन की बारिश के बाद अगर ये हालत है तो आप सोचिए कि बारिश के मजीद जो स्पेल्स आएंगे उसके बाद क्या हालत होगी। दूसरी तरफ बारिश की वजह से हुआ क्या है? हुआ ये है जी कि बारिश के बाद पहले से कराची में जो गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही थी उसमें मजीद इजाफा हो गया। पहले भी 12-12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही थी, लेकिन अभी 500 फीडर ट्रिप कर गए बिजली के कराची में, जिसकी वजह से औरंगी में, कुरंगी में, मलीर में, लाइंस एरिया में और बहुत सारे दीगर एरियाज में बिजली इस वक्त अवेलेबल नहीं है। ये तब हो रहा है जबकि असद उमर साहब ने अपने पिछले ट्रिप पे कहा था कि अब ये मसला हल हो गया है और अभी भी अगर के इलेक्ट्रिक ने परफॉर्म ना किया तो फिर गवर्नमेंट इसको टेक ओवर कर सकती है और 12 जुलाई से कराची में किसी किस्म की कोई गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। बहरहाल ये इसका बैकग्राउंड है, आगे चलेंगे, मेहमानों से डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं कि मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी ने पार्लियामेंट में क्या कहा। अजूबा है कि पहली दफा तारीख में ऐसे हुआ है कि सप्लाई आ चुकी है 25.5 मिलियन टन की और 1400 रुपए आपने काश्तकार को दिए। एकदम कीमतें 1800, 1900, 2000 तक चली गई। अब ये गंदम गई कहाँ है? 66 लाख टन तो खरीदी हुकूमत ने, अब वो कहाँ ये चली गई? तकरीबन 60 लाख टन ऐसी गंदम है जो मार्केट में है। तो इसके हमें भी नहीं समझ आई। हमने ये कोशिश की है। सर, ये समझना तो पड़ेगा आपको कि ये गंदम कहाँ गई और फिर अवाम को समझाना पड़ेगा कि ये गंदम कहाँ गई। ये जो आप कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आई, ये समझे बगैर गुजारा नहीं है, नहीं तो फिर नया पाकिस्तान नहीं बन सकेगा। अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर पॉलिटिशियन हुमायूं अख्तर खान साहब हैं हमारे साथ। अता तारड़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाब से डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं PMLN के। नाज बलोच साहिबा रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और सीनियर तजिया निगार मोहसिन बेग साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ। आप सबका बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू न्यूज़ बीट। मोहसिन बेग साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैंने इंट्रो में कहा कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। गवर्नेंस जो है वो लग नहीं रहा कि PTI की हुकूमत जो है वो कर पा रही है, चाहे वो कराची में के इलेक्ट्रिक का बिजली का मसला। और हमने ये भी देखा पिछले दिनों कि के इलेक्ट्रिक जो कि वफाक का सब्जेक्ट है, के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर PTI ने ही धरना भी दिया और एहतजाज भी किया और वो कवालियाँ वगैरह भी गाई कि जी कराची के शहरियों को क्यों बिजली मैसर नहीं मिल। अच्छा, दूसरी तरफ PIA का इशू है, फिर आटे का बहरान है। ऑपोजिशन में से आज राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया कि मिड टर्म इलेक्शंस का हम मुतालबा करते हैं। आप लास्ट टाइम जब मेरे प्रोग्राम में आए थे आपने एक बड़ी ख़तरनाक बात की थी। आपने कहा था अक्टूबर तक ये सेटअप लपेटा जा सकता है। आप कायम है इस बात पर? आपने जो कुछ इंट्रो में कहा, इतने बहरानों का जिक्र किया, आया ये मुल्क ऐसे चल सकता है? आप देखिए, इलेक्ट्रिसिटी वाफर मकदार में मौजूद है, लोड शेडिंग हो रही है। आटा वाफर मकदार में आया, गायब हो गया। आप इसी तरह शुगर देखिए, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वाफर है, प्राइस कहाँ से कहाँ चली गई। मकसद ये है कि गवर्नेंस ज़रूरी नहीं है कि पैसों के साथ हो, बगैर पैसों के
آپ کے پاس سیٹ اپ موجود ہے, آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے پراپر طریقے سے. اگر آپ کو استعمال کرنا آتا ہو تو بیسیکلی جب سے یہ آئے ہیں ایک بحران دوسرا بحران, آپ کب تک پریویس گورنمنٹس پہ یا دوسروں پہ یا تیسروں پہ بلیم گیم کرتے رہیں گے؟ آپ نے ڈیلیور کرنا ہے. اور جو لوگ انہوں نے ڈیلیورنس کے لیے یا اپنے ایڈوائزرز رکھے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں, وہ اپنا دھندا کر رہے ہیں. کے الیکٹرکس میں پچھلی حکومتوں کی جو پرفارمنس تھی اس کے مقابلے میں بھی آپ کو ان کی پرفارمنس زیادہ بری لگتی ہے؟ بحث آپ کے سامنے ہے. میں دیکھیں ان سے تو زیادہ تو حالانکہ آپ پچھلی حکومتوں کے ناقد رہے ہیں. ناقد رہا ہوں. میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ آئیں گے, ایک چینج آئے گا, ایک بہتر پرفارمنس دکھائیں گے, آنیسٹی ہوگی, جو ہمارا اسٹیٹس کو کا نظام تھا وہ ختم ہوگا, ایک میرٹ پہ سسٹم چلے گا, جو کہ خان صاحب نے کہا, لوگوں نے بلیو کیا. میرے ساتھ اور بہت لوگ دنیا ہے جنہوں نے ووٹ دی. مقصد یہ ہے کہ آپ نے 22 مہینے میں ان کا بھی ریکارڈ توڑ دیا. آپ نے ٹیکسز لگائے, سبسڈی ساری ختم کر دی, پرائس کہاں سے کہاں چلی, الیکٹریسٹی گیس کو دیکھ لیجئے, پیٹرول کو دیکھ لیجئے. یہ تو 5 سال پورے کرنے دیں نا, خان صاحب کو موقع تو پورا دیں. آپ کہتے ہیں اکتوبر میں سیٹ اپ چلا جائے گا, آپ کہتے ہیں کہ نہیں. اگر یہ قوم برداشت کر سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں ان کو 10 سال دے دیں. اگر آپ نے ملک کی یہی حالت کرنی ہے تو 10 سال دے دیں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ گورننس نہیں ہو رہی, تو مجھے تو اگر ذاتی طور پہ پوچھے تو مجھے کوئی ٹربل نہیں ہے. تو آپ دیکھ کیا رہے ہیں, ہوگا کیا اکتوبر کے بعد, کیا ہوگا؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا, میں تو وہ ڈیسیژن میکنگ میں نہیں ہوں, نہ میرے سے وہ کوئی مشورہ کرے گا. مقصد یہ ہے کہ جب چیزیں نہیں چل رہی, اتنے لوگ ہیں, اتنے لوگ ڈسٹرب ہیں, کاروبار نہیں, جابز نہیں, آپ کیسے چلائیں گے اس ملک کو؟ اور آپ کی کرنسی روز بروز ڈی ویلیو ہو رہی ہے, فورن کرنسی اوپر جا رہی ہے, آپ کی ڈالروں میں انکم نہیں ہے, ایف ڈی آئی فارن فنڈنگ نہیں آ رہی بیکاز آپ کا ماحول ایسا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ گورننس کا کوئی ایک زاویہ آپ بتا دیجئے یا ایک سیکٹر بتا دیں جہاں ڈیلیوری ہوئی ہو ان 22 مہینوں میں. چلیں انفیکٹ ہم کہتے ہیں اگلے سال ہو جائے, لیکن اس کا کوئی راستہ تو بتا دیجیے. چلیے ہم ہمایوں اختر خان صاحب سے پوچھیں گے تھوڑی دیر میں, لیکن اس سے پہلے آتا تارڑ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے فرمائے گا کراچی میں یہ جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے کہ الیکٹرک جب سے بنی 2005 میں, پہلے کے ای ایس سی ہوتا تھا, اس کے بعد پھر کے الیکٹرک بن گیا, گورنمنٹ آف پاکستان کا اور کے الیکٹرک کا آپس میں کانٹریکٹ ہو گیا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کانٹریکٹ ابھی تک پبلک نہیں ہو سکا, اور میں ابھی تک یہ کانٹریکٹ کو پڑھنا چاہتا ہوں کہ ٹوٹل ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا تھی, لیکن وہ میرے سامنے نہیں ہے. لیکن بہرحال مسائل آپ کے دور میں بھی تھے, اور ہمیں یاد ہے کہ 2018 میں بھی اسی طرح لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بہت زیادہ طول پکڑ گیا تھا. تو یہ مسئلے تو سر آپ کی گورنمنٹس میں بھی رہے ہیں, تو اگر عمران خان بھی ابھی ان کو فی الحال کنٹرول نہیں کر پا رہا, تو ہاؤ از ہی مور ریسپانسبل دین یو ور ایٹ دیٹ ٹائم؟ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. میں آپ کو 2018 نہیں, میں آپ کو 2013 میں لے جانا چاہتا ہوں, اگر آپ میرے ساتھ چلیں. تو 2013 میں آپ کو یاد ہوگا کہ لوڈ شیڈنگ جو تھی وہ شہری علاقوں میں 8 سے 10 گھنٹے اور دیہاتی علاقوں میں 12 سے 15 گھنٹے کے درمیان ہوتی تھی, اور یہ روٹین کی بات تھی. یو پی ایس کا کاروبار عروج پہ تھا, لوگوں نے جو افورڈ کرتے تھے انہوں نے جنریٹر لگا لیے تھے, جو بھی کر سکتے تھے, ایمرجنسی لائٹس ہوتی تھیں. پھر ایک وقت آیا اس ملک کے اندر کہ یو پی ایس, جنریٹر اور ایمرجنسی لائٹس, یہ 3 ایسے پروڈکٹس ہیں جس سے ہماری جان چھوٹ گئی اور لوڈ شیڈنگ زیرو پہ آ گئی. کسی زمانے میں ہمیں کمپیئر کیا جاتا تھا باقی ممالک جہاں پہ بہت لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ, مگر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا. میں لفظ خاتمہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کی الیکٹریسٹی کی جو ڈیمانڈ ہے, سپلائی اس سے بڑھ جائے اور 12,000 میگا واٹ کے منصوبے اس ملک کے اندر لگ جائیں, اور 72 سال کے اندر 16,000 میگا واٹ, اور 2013 سے 18 کے درمیان 12,000 میگا واٹ. اور میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی پارٹی کا کریڈٹ اس لیے کلیم کرتا ہوں کہ میں نے وہ ساہیوال کا پروجیکٹ 11 ماہ میں بنتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے طارڑ صاحب آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, لیکن میں اوور آل پاکستان کی بات نہیں کر رہا, میں کے الیکٹرک کی بات کر رہا ہوں, کراچی کی بات کر رہا ہوں. کراچی میں بجلی کا مسئلہ تھا آپ کے دور میں بھی, باقی جگہوں پہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ شروع میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, لیکن اس کے بعد پھر اس میں کمی آ گئی تھی, اتنی شدت سے نہیں ہوتی تھی, لیکن کراچی میں مسئلہ تھا. میں اسی طرف آ رہا ہوں. یہ بات یہ ہے کہ یہ کیپیسٹی کا ایشو نہیں ہے, نہ آپ کے پاس کوئی ایسا خدا نہ خواستہ کوئی شارٹیج ہے کسی چیز کی, پرابلم مینجمنٹ کا ہے. اگر فیول کی سپلائی, پہلے تو دیکھیں شروع میں جو ریزن سائٹ کیا گیا اور وہ گورنمنٹ کی طرف سے سائٹ کیا گیا, وہ فیول کی شارٹیج کو سائٹ کیا گیا. اب فیول کی شارٹیج بھی ذمہ داری حکومت وقت کی ہے, اور حکومت وقت کو انشور کرنا ہے کہ فیول سپلائی کیا جائے, آن ٹائم کیا جائے. اگر سرکولر ڈیٹ ہے تو سرکولر ڈیٹ کی ذمہ داری بھی حکومت وقت کی ہے. ریونیو ٹارگیٹس جو ان ریئلسٹک دھرنوں کے دنوں پہ کنٹینر کے اوپر سے دیے جاتے تھے,
اور کہا جاتا تھا کہ باہر سے اوورسیز پاکستانی بھی بھجوائیں گے اور ہماری حکومت آئے گی، لوگ ٹرسٹ کریں گے اور لوگ جو اب ٹیکس دے رہے ہیں اسے 10 گنا زیادہ ٹیکس جمع کرائیں گے اور یہ سارے مسئلے حل ہوں گے. تو دیکھیے ہم آپ ان سے توقع بالکل نہیں ہے کہ یہ کو آسمان سے تارے توڑ کے لائیں گے، مگر یہ چھوٹے موٹے مینجمنٹ کے ایشوز ریزالو کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یعنی اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ان کے اپنے لوگوں نے پروٹیسٹ شروع کر دیا ہے اور احتشام صاحب جس نے حلقے میں جا کے ووٹ لینا ہو وہ پھر کرتا یہی ہے کہ ہیلے بہانوں سے وہ اپنی ہی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتا ہے، اپنی ہی گورنمنٹ کے خلاف مظاہرے کرتا ہے. کوئی ایک چیز انہوں نے ٹھیک کی ہو مجھے بتا دیں. آٹا طاہر صاحب معذرت کے ساتھ کرٹیسائز تنقید تو آپ کے ایم پی ایز بھی آپ کے اوپر کر رہے ہیں، میاں شہباز شریف صاحب کے اوپر، اور بڑے سخت الفاظ میں تنقید کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف والے وہ زبان استعمال نہیں کر رہے اس وقت جو آپ کی اپنی پارٹی کے ایم پی ایز آپ کے خلاف کر رہے ہیں. میں آپ کو تھوڑی دیر میں سنواؤں گا بھی اور اس کے اوپر آپ کا اوپینین بھی لوں گا، لیکن مجھے اجازت دیجیے گا ابھی میں آگے بڑھتا ہوں ناز بلوچ صاحبہ کی طرف. میں آتا ہوں جی آپ کی طرف. میں اس کے اوپر آپ کا تفصیلی موقف لوں گا، لیکن مجھے اجازت دیجیے گا پہلے اس حوالے سے ناز بلوچ صاحبہ کا میں پوائنٹ آف ویو لے لوں. ناز صاحبہ ایز اے کراچی آئٹ، کیونکہ آپ وہاں کی رہائشی ہیں، مسئلہ کہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے جو کہ حل نہیں ہو پا رہا کراچی کے شہریوں کا، بجلی کے حوالے سے یا یہ بارشوں کے حوالے سے جو ہر بار ہوتا ہے؟ ناز صاحبہ آپ سے بات کر رہا ہوں پلیز. ناز صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے ناز صاحبہ کو میری آواز نہیں جا رہی ہے. ہمایوں اختر صاحب ہمارے ساتھ ہے جی؟ اچھا ہمایوں صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ نہیں ہے، لائن میں لگائیے گا. بہرحال محسن بیگ صاحب جی آپ کمپلیٹ کر لیں، بتائیے جی. طاہر صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہم نے جو کنٹریبیوٹ کیا نیشنل گریڈ کو، ہم نے تو نیشنل گریڈ میں اتنی الیکٹریسٹی تھی کہ لوڈ شیڈنگ کا پرابلم نہیں ہونا چاہیے تھا. اور 2014 سے 19 کے درمیان آپ فگرز نکال کے دیکھ لیں کہ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کتنی ہوتی تھی اور کب کب ہوتی تھی، آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. پرابلم لائن لاسز کا ہے احتشام صاحب. جب ہم نے کریک ڈاؤن کیا اور یہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز جن کو ڈسکوز کہتے ہیں، جس طرح لیسکو ہے، آئی ایس کو ہے، ان کے انچارجز کو بلایا اور ایف آئی آر رجسٹر کی ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کنڈے ڈالے ہوئے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ کئی ایریاز میں 80% لائن لاسز تھے. لائن لاسز کو قابو کیا اور جو آپ کی یہ ریفربشمنٹ ہوتی ہے آپ کی لائنز کی، اس پہ توجہ دی. تو یہ مینٹیننس کا بھی ایشو ہے اور یہ مینجمنٹ کا بھی ایشو ہے. اس پہ توجہ دینی ہوگی، سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا. حکومت ہر بات پہ پچھلی حکومتوں پہ مدعا نہیں ڈال سکتی. پچھلی حکومتوں نے جو کیا سو کیا، ہم تو اپنی پرفارمنس کے لیے جواب دہ ہیں. مگر 2 سال میں ہر چیز اس ملک میں نیا ہے. ویٹ پروکیورمنٹ کے فوراً بعد، ویٹ پروکیورمنٹ کے سیزن کے بعد ویٹ امپورٹ کرنا سمجھ سے باہر ہے. اور ویٹ کے اوپر ہم اسمبلی میں ابھی ہم نے کوشچن ریز کیا ہے کہ آپ نے ویٹ اس وقت امپورٹ کیوں کی ہے، کس ریٹ پہ لی ہے. تو اس پہ بھی ہم تفصیلی بات کریں گے انشاءاللہ اور فلور آف دا ہاؤس کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے بتائیے کہ ناز صاحبہ کو میری آواز جا رہی ہے اب؟ جی احتشام آپ کی آواز اب آ رہی ہے مجھے. ناز صاحبہ کین یو ہیئر می؟ یس آئی کین ہیئر یو ناؤ. جی فرمائیے گا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یو بینگ اے کراچی آئٹ، آپ کو مسئلہ کہاں پر لگ رہا ہے یہ کہ الیکٹرک ایشو ہے؟ کراچی والے اس وقت بجلی کو جو ہے ترس رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ بارشیں جب بھی ہوتی ہیں کراچی کی سڑکیں تالابوں اور چھپڑوں کا منظر پیش کرتی ہیں. اور میں پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ پچھلے 4 سال میں 93 کروڑ روپے کراچی کے 38 نالوں کو صاف کرنے کے لیے دیے جا چکے ہیں، لیکن نالے نہیں صاف ہوتے. ہر سال بارش کا ایک سپیل آتا ہے اور اس کے بعد کراچی ایکسپوز ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ سیوریج اور ڈرینیج کا کیا سسٹم ہے. تو کہاں پر آپ کو مسئلہ نظر آ رہا ہے؟ ایک تو کسی حد تک جو میئر کراچی ہیں ان کی بھی ذمہ داری، حد تک آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے. وفاق پہ آپ کتنا ذمہ ڈالتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احتشام دیکھیں بات یہ ہے کہ بجلی کی آپ نے جو پہلے شروعات میں بات کی، کراچی کی 2.5 کروڑ کی آبادی ہے، 2.5 کروڑ سے زائد آبادی ہے کراچی شہر کی. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ پاکستان کی معیشت کا ہب ہے. کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. لیکن کراچی کے کارخانے، کراچی کے لوگ، کراچی کی عوام جتنی اس حکومت کی نااہلی، کوتاہی، ان کی پور گورننس اور ان کی جو انکمپیٹنس ہے اس کی وجہ سے جتنی متاثر کراچی کی عوام ہوئی ہے، اور مستقل طور پہ جو بجلی کا بحران ایک
ہمیں تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ کوئی بدلہ لیا جا رہا ہے یا کوئی ریونج لیا جا رہا ہے کراچی کے لوگوں سے، کیونکہ جو بجلی کا بحران ہے اس کے متعلق جب ہم سوال پوچھتے ہیں کہ 18 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ جو ہو رہی ہے اور مینٹیننس کے نام کے اوپر جب فون کیا جاتا ہے، جب ہم کمپلین کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے جی مینٹیننس ہو رہی ہے، اور یہاں پہ فرمایا جاتا ہے کہ جی کیپیسٹی نہیں ہے۔ وزیر موصوف جو ہے وہ فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ تو کیپیسٹی نہیں ہے، ہم تو بجلی دینے کو تیار ہیں، وہاں تو کیپیسٹی نہیں ہے۔ تو کے الیکٹرک کو کون چلا رہا ہے اس وقت؟ کہ الیکٹریسٹی جو ہے اس کے اونر کون ہے؟ کیا آپ جو ہے اپنے ہی اداروں کو آپ صحیح طریقے سے چلا نہیں پا رہے؟ تو بات یہ ہے کہ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں فلور آف دی ہاؤس تو ہمیں جھوٹ پہ جھوٹ اور تمام ملبہ گزشتہ حکومتوں پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر ایک دن اچانک سے اسد عمر صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی کل سے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی۔ تو اگر یہ اتنا ہی آسان ہے لوڈ شیڈنگ ختم کرنا تو پھر آپ کر کیوں رہے تھے لوڈ شیڈنگ؟ پھر آپ یہ جواب دیں عوام کو کہ 18 گھنٹے 20 گھنٹے لوگوں کو پریشان، لیکن آپ کے دور میں بھی تو ختم نہیں ہوئی تھی ناز ولود صاحبہ، آپ کے دور میں بھی تو ختم نہیں ہوئی تھی۔ اور دوسرا مجھے فرمائیے گا کہ چلیں کے الیکٹرک کے حوالے سے تو ہم مانتے ہیں کہ وفاقی حکومت کا سبجیکٹ ہے، لیکن اس کے علاوہ جب بارشیں ہوتی ہیں اور کراچی کی جو حالت ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر کل ایک بارش کے سپیل کے بعد 8 لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں بجلی لگنے سے کراچی میں، اس کا ذمہ دار صوبائی حکومت یا لوکل گورنمنٹ کو آپ نہیں ٹھہرائیں گے؟ بالکل میں اس پہ بالکل بات کرتی ہوں۔ میں ذرا بجلی پہ ایک مکمل کر لوں تھوڑی بات اپنی، کہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں اچانک سے پھر یہ شروع کر دیتے ہیں، ایک نیا شوشہ ڈالتے ہیں کہ جی کہ الیکٹریسٹی کو ہم نے اجازت دے دی ہے 2.5 روپے پر یونٹ مزید اضافہ کرنے کی۔ یہ کون سی حکومت ہے؟ 2 سال کے اندر 9 دفعہ تو آپ بجلی میں اضافہ کر چکے ہیں۔ پھر پیٹرول کی قیمت میں جو اضافہ انہوں نے راتوں رات کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں بجلی کا بحران کریٹ ہو گیا۔ تمام پیٹرول فیول جو اونرز ہیں انہوں نے یہ کہا کہ بھی ہم نے تو مہنگے میں پیٹرول لیا، ہم سستے میں کیوں بیچیں؟ اب انہوں نے سستے میں لیا، اب وہ مہنگے میں بیچ رہے ہیں۔ 45% جب ٹیکس ہوتا تھا تیل کی پیٹرول کے اوپر تو اسد عمر صاحب فرماتے تھے یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ اس وقت 100% آپ ٹیکس وصول کر رہے ہیں پاکستان کی عوام سے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول پرائسز نیچے گر گئی ہیں، لیکن آپ پیٹرول اور ڈیزل میں 100% ٹیکس وصول کر رہے ہیں یہ حکومت۔ مجھے اجازت دیجیے گا میں گورنمنٹ کا بھی موقف لے لوں کیونکہ کافی تنقید ہوگی ہے گورنمنٹ میں۔ اب کراچی کی بات ہمایوں صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ کراچی کی بات کی بیکاز آئی ایم اے کراچی آئیڈ، آپ نے کراچی کی بات کہی، بالکل آپ نے درست کہا کہ کراچی میں جو بارش کی وجہ سے اس وقت جو مشکل آئی ہوئی ہے، دیکھیں وہی میں آپ کو دوبارہ دہراؤں گی کہ 2 سے 2.5 کروڑ کی آبادی والا شہر کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتا، اس کے مینجمنٹ بڑا، ایڈمنسٹریشن بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن باوجود اس کے ہمیں حیرت ہے یہی آرگیومنٹ ہم بجلی کے حوالے سے بھی دے سکتے ہیں، مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن بڑا مشکل کام ہے۔ دیکھیے نا یہ جو آرگیومنٹ آپ دے رہی ہیں جو صوبائی حکومت کے کرنے کے کام ہے ناز صاحبہ، وہاں پہ آپ کہتی ہیں کہ اس کو مینج کرنا مشکل ہے کیونکہ آبادی بہت زیادہ کراچی کی، تو یہی آرگومنٹ پاکستان تحریک انصاف بھی دے سکتی ہے نا۔ میری بات تو سن لیں، نہیں احتشام میری بات تو سن لیں۔ جو اتحادی بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ سندھ دیکھیں پنجاب کی طرح سندھ میں تو لوکل باڈی مائنس نہیں ہوئی نا، وہاں پہ تو ہم نے ڈیولیوشن آف پاور پہ بلیو کرتے ہوئے ہمارا لوکل باڈی سسٹم ہے، پنجاب میں نہیں ہے، ہمارے پاس تو لوکل باڈی ہے، اور میئر جو ہے وہ اتحادی ہیں حکومت کے، اور ان کو برابر پیسہ بھی مل رہا ہے۔ تو اگر تو انہوں نے کام نہیں کرنا، اور جب بھی بارش سے پہلے ان کو طلب کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہماری تیاری مکمل ہے، اور پھر اس کے بعد ندی نالے جو ہے وہ بھر جاتے ہیں، اور جو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھوتو والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جو گورنمنٹ کا موقف لیتے ہیں ہمایوں اختر صاحب، ذمہ داری بھی لے۔ ہمایوں اختر صاحب بہت تنقید ہو رہی ہے گورنمنٹ کے اوپر اس وقت کراچی کے ایشو کو لے کر، بجلی کے ایشو کو لے کر، اور یہ جبکہ پرائم منسٹر صاحب کہہ چکے ہیں، کل انہوں نے کہا کہ نیشنل گرڈ سے بھی بجلی کی کمی پوری کی جائے کراچی کی، اور اسد عمر صاحب نے 11 جولائی 2020 کو یہ کہا تھا کہ اب اگر کہ الیکٹرک پرفارم نہ کر سکی تو عین ممکن ہم اس کو ٹیک اوور بھی کر لیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ 12 جولائی سے اب لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی غیر اعلانی، لیکن اس کے بعد پھر کراچی کی جو حالت ہے بجلی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں گورن ہو پا رہا ہمایوں صاحب کراچی؟ جہاں تک کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہے، یہ اس کا جواب میں ضرور دوں گا، لیکن آپ باقی کراچی کے مسائل جو ہیں وہ ہمارے کندھوں پہ مت ڈالیں۔ ادھر سالہ سال سے پیپل پارٹی کی حکومت ہے اور وہ جواب دہ ہے کراچی اور باقی سندھ کے حالات کی۔ جہاں تک کراچی الیکٹرک کا تعلق ہے، کراچی الیکٹرک شوکت عزیز صاحب کے دور میں پرائیویٹائز ہوئی تھی، ایک سعودی گروپ نے اس میں
इन्वेस्टमेंट की थी और पीपल पार्टी के ज़माने में 2009 में इसकी प्राइवेटाइजेशन में कुछ रद्द-बदल हुआ था। जो सऊदी ग्रुप था वो एक प्राइवेट एक्विटी फर्म अबराज नामी फर्म आई और उसके बाद एक हबीबुल्ला खान साहब इसके शेयर होल्डर बने। गवर्नमेंट का इस पूरी कंपनी में 24% शेयर है। बुनियादी तौर पे ये एक प्राइवेट कंपनी है। मैं बुनियादी तौर पे डिस्कोर्स की प्राइवेटाइजेशन के हक में हूँ क्योंकि हमारे सर्कुलर डेट का जो बुनियादी मसला है वो डिस्कोर्स की अंडर परफॉर्मेंस है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये कंपनी अब शंघाई इलेक्ट्रिक खरीदना चाहती है और वो बहुत बड़ी कंपनी है। वो तकरीबन $9 बिलियन कराची में इन्वेस्ट कराची इलेक्ट्रिक में करना चाहते हैं। ये जो मौजूदा ओनरशिप है इसको भी इनके कॉन्ट्रैक्ट्स में था कि इन्होंने जनरेशन इंप्रूव करनी है, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव करनी है, इन्होंने ट्रांसमिशन इंप्रूव करनी है, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ देखने में नहीं आई। इसमें पूरे 5 साल पीपल पार्टी के गुजरे, उन्होंने किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं डाला। उसके बाद PMLN आई। PMLN की मैं इसमें एक कोताही ज़रूर कहूँगा कि जब शंघाई इलेक्ट्रिक 2016 में उसने इस ख्वाहिश का इज़हार किया था कि वो कराची इलेक्ट्रिक एक्वायर करना चाहते हैं, $9 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अभी सब मसाइल ठीक हुए होते, लेकिन 2018 तक ये इजाज़त ना मिल सकी। लेकिन अब ये हालात हैं कि अनफॉर्चुनेटली जो अबराज कंपनी थी उसका दिवालिया निकल गया है और उसमें एक लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है डिलॉयट। लेकिन अच्छी बात यह है कि शंघाई इलेक्ट्रिक अब भी इंटरेस्टेड है कराची इलेक्ट्रिक एक्वायर करने की। अब ये इश्यूज के फर्नेस ऑयल वाफर मिकदार में दिया जाए जो गवर्नमेंट दे रही है और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नेशनल ग्रिड से एडिशनल तो आप ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत का जो प्लान है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से वो ये है, लेकिन इस इशू का सर आप ये फरमा रहे हैं, हुमायूं साहब आप ये फरमा रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि वफाकी हुकूमत अबराज के साथ जिसके पास फिलहाल के इलेक्ट्रिक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है वो मुआहदा ख़त्म करेगी और शंघाई इलेक्ट्रिक्स के साथ मुआहदा करेगी और ताकि इसको रीवैम्प किया जा सके कि इलेक्ट्रिक। That's not a correct way of portraying it. ये अबराज तो bankrupt हो गई है, इसमें Deloitte is the liquidator. अबराज has nothing to do with it. लेकिन मुआहदा खत्म नहीं करेंगे। ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो ओनरशिप है ये अपनी ओनरशिप शंघाई इलेक्ट्रिक को बेच देगी। गवर्नमेंट कोई मुआहदा नहीं खत्म करेगी, ना कर सकती है। ठीक है, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस वही रहेंगी जो अबराज के साथ मुआहदे में थी। उसकी मैं बात अगर मुकम्मल आप इजाजत दें, उस मुआहदे की उस सेल की इजाजत गवर्नमेंट ने देनी है। इस मुआहदा खत्म नहीं होगा। ठीक हो गया। नाज साहब आप कुछ कहना चाह रही हैं यहाँ पे? जी एहतशाम, आई वांट टू जी एहतशाम, इसका मतलब ये हुआ कि जानबूझ के कराची के लोगों को जो सताया जा रहा है इसके पस मंजर में तो ये है कि अब के इलेक्ट्रिक जो है वो किसी और को बेचा जा रहा है शेयर, तो पीछे जो इसका फायदा उठाने वाला है जिसको पीछे फायदा होगा इसका मतलब है कि गवर्नमेंट मस्ट, देखिए गवर्नमेंट इज हैंड इन ग्लव्स, गवर्नमेंट इज हैंड इन ग्लव्स। इस पूरे मामले में गवर्नमेंट इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। गवर्नमेंट अपने आप को मुबर्रा नहीं कर सकती इस कोताही से कि कराची के लोगों को इस अजियत से गुजरना पड़ रहा है। इस वक्त 18 घंटे की लोड शेडिंग यहाँ पे हो और हम में से किसी के घर पे हो तो पता चले। खैर मैं तो कराची से हूँ, हमारे यहाँ तो हो रही है लोड शेडिंग 18 घंटे की। ये आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर करप्शन का इल्जाम लगा रही है नाज़ बुलोद साहिबा। आप कह रही है कि जानबूझ के ये पोजीशन सेम गोज। मेरी बात सुने, अच्छा मेरी बात सुने एहतशाम, ये बड़ी एक अजीब सिचुएशन है। आप सिविल एविएशन का मामला उठा के देख लें। पहले ये कहते हैं कि जी 250 पायलट जाली है, फिर सिविल एविएशन कहता है कि जी कल परसों सिविल एविएशन का लेटर इशू होता है, वो कहते हैं जी ऑल द लाइसेंसेस आर वैलिड। तो दोनों में से कौन सही है? नुकसान किसका हुआ? PIA का नुकसान हुआ। जिम्मेदार कौन है? वजीर मौसूफ जिम्मेदार है। इससे फायदा पीछे किसको होना है? असल मकसद क्या है? क्या पाकिस्तान, चलिए इसका जवाब ले लेते हैं इनसे, इस तरह क्विकली हुमायूं साहब से जवाब ले लेते हैं इसका, बिकॉज आपने एक इल्जाम लगाया है। आप ये कह रही हैं जी, मुझे इजाजत दीजिएगा, मेरे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन आपका पॉइंट आ गया नाज साहिबा। हुमायूं साहब से इसका ये समझा दें,
نہیں مجھے صرف ایک میری بات مکمل ہونے دیں کہ پی آئی اے پہ انٹرنیشنلی بین امپوز کرنے کے بعد پی آئی اے کے گراؤنڈ کرنے کے بعد اس کے بعد پی آئی اے پہ ہم بات کریں گے. پھر روزویلٹ کو بیچنے کی بات کرتے ہیں, پھر یہ روزویلٹ کو بیچنے کی بات کرتے ہیں, پی آئی اے پہ ہم ناز صاحبہ بات کرتے ہیں. مجھے اجازت دیں, آپ نے جو کہا آپ نے کوئی چھوٹی بات نہیں کی, آپ نے بہت بڑی بات کی ابھی. مجھے اجازت دیں, ہمارے صاحب وہ کہہ رہے ہیں, وہ تو کہہ رہی ہیں کہ اس کا مطلب ہے کیونکہ مجھے اجازت دیجیے گا پلیز. ہمارے صاحب وہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے جان بوجھ کے یہ سچویشن کریٹ کی ہے کراچی کے عوام کے لیے تاکہ ابراج کے شیئرز جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو جائیں ایک نئی کمپنی کو. اور آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کچھ فرنٹ مین کی ایلیگیشنز بھی لگا رہے تھے عمران خان صاحب کے اوپر. دیکھیے یہ ٹوٹلی مس انڈرسٹینڈ کیا جا رہا ہے یہ ایشو. اس کمپنی کراچی الیکٹرک کی 76% شیئر ہولڈرز پاکستان کی گورنمنٹ نہیں ہے. اس میں 66% یہ ابراج یو اے کی تھی, اب ختم ہو چکی ہے. ڈیلائٹ ان کے لیکویڈیٹر ہیں, ایک سعودی گروپ ہے, ایک حبیب اللہ خان صاحب ہیں, کوئی 5% کے قریب اسٹاک ایکسچینج کا فلوٹ ہے. گورنمنٹ کے اس وقت صرف 3 ڈائریکٹرز 8 میں سے موجود ہیں. سو یہ الزام لگانا کہ گورنمنٹ اس ساری چیز کو مینوپولیٹ کر رہی ہے, اور شنگھائی الیکٹرک جی بہت بڑی کمپنی ہے چائنا کی اور اسٹیٹ اونڈ کمپنی ہے, اور چائنا کی گورنمنٹ اس چیز میں انوالوڈ ہے. 2016 سے ان کی ریکویسٹ آئی ہوئی ہے. یہ تو بہت ہی غیر مناسب بات ہے اور ایل انفارمڈ بات ہے کہ اس میں الزام لگایا جائے کہ گورنمنٹ از ہینڈ ان گلو. آئی ٹوٹلی ریجیکٹ اٹ اینڈ آئی تھنک یہ الزام لگانے والے ان کو فیکٹس کا معلوم ہی نہیں ہے, معذرت کے ساتھ. اچھا چلیے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. میں آپ سے عرض کروں, مجھے اجازت دیجیے گا, وی ہیو ٹو موو آن. نتیجہ کیا نکلا؟ وی ہیو ٹو موو آن. مجھے اجازت دیجیے گا 1 منٹ, میں آپ کو دکھاتا ہوں. جی عطا تھاڑر صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا اور آپ کی طرف محسن بیگ صاحب کی. نشاد ڈھا صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو ایک ایم پی ہیں, ابھی تک کیونکہ گورنمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے لیکن اپوزیشن کتنی اسٹرانگ فوٹنگ پہ کھڑی ہے اس کو بھی تو دیکھنا ضروری ہے. کیونکہ اگر عمران خان کی حکومت کو خطرہ ہے تو وہ کس سے خطرہ ہے؟ کسی ایسے سے ہونا چاہیے جو کہ تگڑا ہے, لیکن اگر کوئی خود ہی کمزور ہے تو عمران خان کی حکومت کے لیے کیسے خطرہ ہے؟ نشاد ڈھا صاحب نے کیا کہا جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اپنے ایم پی اے سنی. محسن بیگ صاحب ایم پی اے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور تعریف کریں عمران خان کی, اور تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو بتاؤں عنبر شمسی کے شو میں ایک طرف طلال چوہی صاحب تھے, دوسری طرف یہ تھے, دونوں پاکستان مسلم لیگ نواز کے ممبرز ہیں, اور دونوں کی جو لڑائی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن بھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں کرتے. پہلی بات تو یہ ہے, جیسے ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کے الیکٹرک کا, میں اس کا تھوڑا سا انپٹ دے دوں. ناز صاحبہ مینجمنٹ کی بات کر رہی ہیں, ایکچولی پیپلز پارٹی کے دور میں بھی لوڈ شیڈنگ 18 گھنٹے ہی تھی. ایسی ہے. اس کے بعد کے الیکٹرک کا جو پرائیویٹائز کیا گیا اور اب جو ڈیل براج اور شنگھائی کمپنی میں ہو رہی ہے, بیسیکلی اٹس اے پرائیویٹ ڈیل. گورنمنٹ نے صرف اس کو اپروو کرنا ہے, اور اپروو اس لیے نہیں ہوئی, ایک شیئرز کا مسئلہ تھا, اور دوسرا جو ابراج نے گورنمنٹ آف پاکستان کے ڈیوز دینے بلینز میں ہیں, سوئی نادرن کے بل تھے اور دوسرے ڈیوز تھے, اس کی وجہ سے رک گئی. لیکن اس میں کوئی کرپشن گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے, اٹس اے پرائیویٹ ڈیل. لیکن گورنمنٹ کی اپروول کے بغیر ہو بھی تو نہیں. گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ آپ سارے ڈیوز کلیئر کریں جو ابراج نے نہیں کیے. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا جی. 1-2 ایشوز تھے جس پہ کام رک گیا. اب آ جاتے ہیں ڈھا صاحب پہ. مسئلہ یہ ہے کہ یہ فطرت ہے پنجاب میں پولیٹیشینس کی, اپرچونسٹ ہیں, صبر نہیں ہے, اپنی جگہ پہ کھڑے نہیں ہوتے. یہ ہر دور میں ہوا ہے. 99 میں نواز شریف صاحب کی 2/3 میجورٹی تھی, جیسے مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا کاف لیگ بنی, ان کے 18 بندے رہ گئے. مقصد یہ ہے, اور پھر جب وہ واپس آئے 42 لوگ کاف لیگ میں سے نکل کے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں چلے گئے. یہ پنجاب کی ایک روایت ہے, صبر نہیں ہے, اپرچونسٹ ہیں. 10-10 کروڑ کا بجٹ ملے گا, ترقیاتی بجٹ, جس میں سے یہ کچھ کھائیں گے. یہ ہماری پولیٹکس کا ترہ امتیاز ہے. ایک دن میں پارٹی بدلنا, پچھلے ساری لائلٹیز ختم کر دینا. میں اس میں مجھے کوئی تعجب کی بات نہیں کہ بندے ٹوٹ کے وہاں, جب کل گورنمنٹ چینج ہوگی آپ دیکھیے گا, آج ان کو خوبیاں نظر آ رہی ہیں. کس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ اکتوبر میں پی ٹی آئی کا سیٹ اپ لپیٹا جا سکتا ہے؟ تو اس میں ان ایم پی ایس کا کوئی دخل ہے؟ فارورڈ بلاک کی بات ہو رہی ہے نا, ان کے اپنے ایم پی ایس پارٹی کے خلاف. اگر سسٹم جائے گا تو سارا جائے گا. اور یہ سارے جمہوریت کے چیمپئن ہیں. یہ دیکھ لیے کسی جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ لائلٹیز بدلے لیں, چند
ڈیولپمنٹ فنڈز کے لیے. کبھی یہ آپ نے دیکھا ہے؟ مقصد یہاں کوئی اخلاقیات نہیں ہے ان پولیٹیشینز میں. جب ان کے اوپر کوئی بات کرو تو یہ سارے چیخنا شروع ہو جاتے ہیں جمہوریت جمہوریت. کون سی جمہوریت جی؟ جمہوریت آپ کو ڈیلیور کر رہی ہے. یہ کس لیے گئے ہیں آپ بتا دیجئے, کس لیے گئے؟ ان کو بزدار اچھا لگنا شروع ہو گیا. آج ان کو عمران خان کی آنیسٹی اور پی ایم ایل این ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کرتی؟ کریں گے. میں نہیں سمجھتا یہاں پہ سب مصلحت کے تحت چلتے ہیں. اتنی جلدی آپ دیکھیے نون لیگ میں جب یہ عمران خان صاحب تھے, ان کے 2 MNA چلے گئے کاف لیگ کے پاس. آج انہوں نے ان کی بیٹی کو بھی ٹکٹ دیا ہوا ہے, تو لائلٹیز کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے, پی ایم ایل این سے پوچھتے ہیں. عطا تارڑ صاحب یہ فرمائیے گا, آپ کو میں نے دکھایا اور آپ کی پارٹی کے 2 ممبران ایک دوسرے کے سامنے اس طرح سینہ سپر تھے اور ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے تھے. تھوڑی دیر پہلے سما کے بلیٹن میں بھی چل رہی تھی یہ خبر کہ میں دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ اس طرح تو گورنمنٹ اور اپوزیشن نہیں لڑتے ایک دوسرے سے. تو آپ کی تو اپنی صفوں میں اس وقت تقسیم ہے. آپ کس طرح کہتے ہیں کہ حکومت کو جاننا چاہیے اور انتخابات ہونے چاہیے اور یہ حکومت فیل ہو گئی ہے؟ آپ کے تو اپنے سپاہی اس وقت ایک صف میں نہیں کھڑے. میں پچھلے 10 سال جی پنجاب کی پولیٹکس کو بہت قریب سے دیکھا ہے. آپ میرے سے راجن پور سے لے کے اٹک تک جس حلقے کی بات کریں گے میں آپ کو پولیٹیکل انالیسس بڑا ایکوریٹ دے سکتا ہوں. نشاط خان ڈاہا کو میں جانتا ہوں 2013 سے. یہ پیپل پارٹی چھوڑ کے آئے تھے, ہم نے ان کو ٹکٹ دی. 5 سال میرے دفتر کے موسٹ ریگولر وزٹرز میں سے نشاط خان ڈاہا صاحب ہوتے تھے, اور اکیلے نہیں آتے, چٹوں کا پورا پلندہ لے کے آتے ہیں جو کام ہم ان کے روکے ہوتے ہیں, ٹرانسفر پوسٹ ہیں, ڈیولپمنٹ فنڈ. ایشو یہ ہے, اس کا ایک لیگل ایسپیکٹ ہے جس کو آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں احتشام صاحب. میں اس کو اب لنک کروں گا پولیٹیکل آرگومنٹ کے ساتھ. بالکل. اب پرابلم کیا ہے, یہ ابھی بجٹ پاس ہوا ہے لاسٹ منتھ, فیو ویکس بیک. ہمارے جو ووٹنگ تھی آن بجٹ, جو اپوزیشن کی ووٹنگ تھی, نشاط خان ڈاہا دونوں ہاتھ اٹھا کے ووٹ دے رہا تھا. اگر اتنی جرت تھی تو بزدار کو کہتا کہ جی میں نے بجٹ پہ آپ کو ووٹ کرنا ہے, لگ پتا جاتا. میں بھی شو کاز ایشو کرتا اور میں کہتا کہ جی ڈیفیکشن کلاز اپلائی کرتی ہے. پرابلم کیا ہے, ڈیفیکشن کلاز لگتی ہے اگر آپ منی بل پہ, آپ نو کانفیڈنس پہ, وزیر اعلیٰ کے ووٹ پہ, آپ اگر اپنی پارٹی کے علاوہ کسی اور کو ووٹ دیں. یہ ایشو ون ون ہے 2 لوگوں کے لیے. یہ لوگ پارٹی نہیں چھوڑ رہے, روز ملتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے پارٹی نہیں چھوڑی, معاف کر دیں, ہمارے سے غلطی ہوگی. لیکن سر شو کوز نوٹس آپ پہلے بھی ایشو کر چکے ہیں طاہر صاحب. 2020 کے آغاز میں جب 15 کے قریب آپ کے ایم پی ایز عمران خان صاحب سے بنی گالہ میں جا کے ملے تھے تو ان کو آپ کی پارٹی نے شو کوز نوٹس ایشو کیا, لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کوئی ایکشن نہیں ہوا. ابھی بھی باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ چیف منسٹر پنجاب سے 30 سے 35 ایم پی ایز آپ کی پارٹی کے رابطے میں ہیں اور فارورڈ بلاک کو کہتے ہیں بن سکتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک لیگل ایشو ہے 63A کا, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا وہ ریزائن کریں, پھر الیکشن لڑیں, پھر پی ٹی آئی جوائن کریں. میں تو چاہتا ہوں, میں تو بلکہ ان کو ڈاہا صاحب کو بھی موجود نہیں ہے, چیلنج کرتا ہوں کہ دیکھیے اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ جس پارٹی کا آپ ووٹ لے کے آئے ہیں, شیر کے نشان پہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں, آپ ریزائن کیجئے. آپ بزدار صاحب کو جا کے مطلب ان کی قیادت پہ اعتماد کا اظہار کریں, ان کے قصیدے پڑھیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ نواز شریف کی ٹکٹ پہ آئے ہیں, آپ ریزائن کریں. بٹ میں آپ کو اصل جو آرگومنٹ بلڈ کرنا چاہ رہا ہوں, اور میں وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. بزدار صاحب کی پوزیشن ود ان پارٹی ویک ہے. 3 کنٹینڈرز کے نام سامنے آ چکے ہیں اور اس وقت خبر گرم ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک وزیر اعلیٰ بن جائے گا. بزدار صاحب یہ کرتے ہیں کہ جب بھی ایسی سچویشن آتی ہے ان 6 کو بلا لیتے ہیں, یار میں تمہاری گلی نالی سولنگ بنا دوں گا, میں تمہارا ایس ایچ او پٹواری ٹرانسفر کر دوں گا. یہ چٹے لے کے پہنچ جاتے ہیں اور ڈپٹی کمشنر کو کال کیا جاتی ہے. یہ ٹیکٹکس کام کرتے ہیں ہماری پالیٹکس میں, آف کورس کرتے ہیں. یہ ٹیکٹکس کام کرتے ہیں. جب کسی ایم پی کو بلا کے اس فنڈ دے دیتے ہیں حلقے کے لیے, اس کی وفاداری وہاں پہ چلی جاتی ہے. ان کی لمٹ بالکل کرتی ہے. میں آرگومنٹ کمپلیٹ کر لوں. اب ہوتا کیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کو کال جاتی ہے کہ ان لوگوں کو بطور سٹنگ پی ٹی آئی ایم پی ایز ٹریٹ کیا جائے. یہ خوش ہو جاتے ہیں. بزدار صاحب کا کام ہو جاتا ہے کہ فوٹو شوٹ ہو گیا, میں نے دکھا دیا کہ میرے پاس فارورڈ بلاک ہے. پرسوں رات نشاط خان ڈاہا نے کھانا کیا, 25 یا 30 ارکان کا دعویٰ کرنے والے کہ کھانے پہ 4 لوگ گئے, تصویریں میرے پاس موجود ہیں. جو دعویٰ کیا گیا, جن سب لوگوں سے میرا رابطہ ہے, میری ٹیلی فونک اسی رات گفتگو کوئی 10-12 لوگوں سے ہوئی, کوئی ان کے کھانے پہ نہیں گیا. وہ 6 کے 6 لوگ ہیں, مگر وہ 6 جب ہمیں ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ان سے فائدہ لینے دیں, ووٹ تو ہم ان کو دے نہیں سکتے. میں سچائی بتا رہا ہوں آپ کو کہ جی ووٹ تو ہم ان کو دے نہیں سکتے. بزدار صاحب کی بھی شپ شپا بن جاتا ہے, یعنی کہ ہمارے بھی فنڈ لینے دیں بزدار صاحب سے. تو یہ غلط ٹرینڈ ہے, اور آپ نہیں اجازت دے دیتے ہیں.
50% फंड में डालते हैं। यानी कि आप उनको ये इजाजत दे देते हैं कि आप बेशक उस्मान बुज़दार से मुलाकात कर लें, चार प्यार की बातें कर लें, हमारे खिलाफ 2 बातें कर लें, फंड ले लें, हल्के पे लगा दें, लेकिन रहे हमारी पार्टी में। ऐसे हो रहा है? नहीं, इजाजत किसी को नहीं है। मैं हकीकत आपको ये बता रहा हूँ कि ये मुलाकात के बाद आके फिर सॉरी कर देते हैं, तो इजाजत बिल्कुल नहीं है। पार्टी ने नोटिस भी दिया है। और आज आपको मैं बल्कि ब्रेकिंग दे दूं, निशात खान डाहा के खिलाफ जिसने इलेक्शन लड़ा था, राना सलीम उसका नाम है, वो आज आया था। उसकी मुलाकात हुई है सदर पंजाब राना सनाउल्लाह के साथ, मेरे साथ भी मुलाकात हुई है, और हमने तहिया किया है उसको। हमने कहा कि हमने उसको आज शमूलियत की है उसकी, और उसको पार्टी में वेलकम कहा है। उनके वहां पे ठीक ठाक वोट हैं, आजाद इलेक्शन लड़ा था, चंद हजार वोटों से निशात खान डाहा से हारे थे। हमने आज उसको पार्टी में लिया है एज ए रेप्रिमांड टू निशात खान डाहा कि आप ये करेंगे तो हम ये भी कर सकते हैं। इजाजत नहीं है, मगर हकीकत ये है कि हो ये रहा है। आते हैं, माफी मांग लेते हैं। तो यानी कि आप समझते हैं कि आने वाले दिनों, यानी कि निशात डाहा साहब के हवाले से आप जो कह रहे हैं कि उनके जो सियासी मुखालिफ थे हल्के में, उनको आपने पार्टी में शामिल कर लिया है, तो ये भी हो सकता है कि निशात डाहा को पार्टी से आउट कर दिया जाए? देखिए, निशात डाहा अगर रिजाइन करके इलेक्शन लड़के आते हैं, बड़ी अच्छी बात है, मगर मैं नहीं समझता। एक प्रोग्राम में उन्होंने डिमांड कर दी कि जी मेरे इलेक्शन का खर्चा पूरा कर दे, मैं इलेक्शन लड़ता हूँ। जो शख्स ये कहे कि मैं नए निशान पे तब आऊंगा, आप मेरे इलेक्शन का खर्चा दे दें, मैं अब क्या बात करूं उसके बारे में, और मैं क्या कहूं उसके बारे में। ये पॉलिटिक्स में कोई ट्रेंड इतना अच्छा नहीं है, और पीसीआई ट्रेंड को चेंज करने की हामी ब्रेक के बाद तो अफसोसनाक है जो इनकी तरफ से अच्छे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू न्यूज़ बीट। हमारे साहब आपकी तरफ आता हूँ। कराची के हवाले से हमने बात की, अब कुछ आटा बोरान के हवाले से बात कर लेते हैं। ऑपोजिशन इसके ऊपर भी बहुत खेल रही है, और उन्होंने तो मिड टर्म इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। राना सनाउल्लाह साहब ने, आपको सुनवा देते हैं राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा, उसके बाद मैं आपको ये भी सुनवाता हूँ कि आपकी गवर्नमेंट के फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर ने क्या कहा, जो मैंने इंट्रो में भी सुनाया था, और उसके बाद आपका कॉमेंट नहीं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो 20 किलो का थैला आटे का 1170 रुपए में इस वक्त मार्केट में मिल रहा है, और वो भी शॉर्टेज के साथ जो है वो मिल रहा है। गवर्नेंस का तो किसी को ध्यान ही नहीं है। इसका सिंपल हल ये है कि आवाम से जो है वो रजू किया जाए, और आवाम से रजू या मिड टर्म इलेक्शन जो है, यही अपोजिशन का मुश्तरका मुतालबा है। अब हमारे साहब, एक तरफ ऑपोजिशन कह रही है कि आटे का बहरान आ चुका, लेकिन फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए जरा। तजुर्बा है कि पहली दफा तारीख में ऐसे हुआ है कि सप्लाई आ चुकी है 25.5 मिलियन टन की, और 1400 रुपए आपने काश्तकार को दिए। एकदम कीमतें 1800, 1900, 2000 तक चली गई। अब ये गंदम गई कहाँ है? 66 लाख टन तो खरीदी हुकूमत ने, अब वो कहाँ ये चली गई? तकरीबन 60 लाख टन ऐसी गंदम है जो मार्केट में है। तो इसके हमें भी नहीं समझ आई, हमने ये कोशिश की है। 66 लाख टन गंदम कहाँ चली गई? ये फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस पे सवाल पूछेंगे, तो मैं किससे सवाल पूछूं? माई अख्तर साहब जी, मैं एक, अगर आपकी इजाजत हो तो मुख्तसरन पहली जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें एक कमेंट देना चाहता हूँ कि देखिए, मैं बिल्कुल मुतफिक हूँ मोहसिन बेग से और अताउल्लाह तारड़ साहब से कि शिफ्टिंग ऑफ लॉयल्टीज किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए। आप जिस पार्टी के वोट लेके आए हैं, अगर आपको उसमें कोई नुक्स नजर आ रहे हैं या दूसरी पार्टी बेहतर नजर आ रही है, तो आप अपनी सीट रिजाइन कीजिए और दोबारा इलेक्शन लड़के आइए। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा कि PMLN के, मैंने हमेशा से कहा है कि कई इश्यूज हैं। एक तो उनकी लीडरशिप बेशतर लंदन में बैठी है, और जो पाकिस्तान में वो बिल्कुल खामोश है। नंबर 2, PMLN की लीडरशिप में सब जानते हैं कि टॉप लेवल पे एक तनाज़ा चल रहा है, मरियम साहिबा का और शहबाज शरीफ, रमजा शहबाज का, अबाउट द फ्यूचर लीडरशिप ऑफ द पार्टी। एंड इस वजह से मुख्तलिफ किस्म के धड़े बने हुए हैं, और धड़ों के धड़े भी बने हुए हैं। इनके जो तनाज़ात तो आपकी पार्टी में भी बहुत सारे चल रहे हैं। आपकी अपनी काबीना के मिनिस्टर्स कहते हैं लड़ाइयाँ होती हैं, फलाने ने फलाने को निकलवा दिया, फलाने ने फलाने को निकलवा दिया। चीजें जब देखी जाती हैं तो पार्टी की निचली सतह पे मेंबरान में एक बेचैनी जरूर पैदा होती है, जिसको आप नतीजे आप देख रहे हैं। अब आपने बात की आटे की। मैं समझता हूँ कि प्रोक्योरमेंट
بالکل صحیح ہوئی ہے. پنجاب گورنمنٹ نے وافر مقدار میں جو ٹارگٹس تھے وہ پروکیور کیے ہیں. ہو یہ رہا ہے. میں نے مختصر سا ریمارک سر گندم گئی کہاں؟ یہ ہمارے فوڈ سیکیورٹی کے منسٹر فخر امام صاحب جو کہہ رہے تھے یہ گئی کہاں 66 لاکھ ٹن؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گندم کی فصل جو ہے وہ کم ہوئی ہے اس دفعہ. نمبر 1. اس وجہ سے گورنمنٹ نے امیڈیٹلی یہ کیا ہے کہ جو اپنے سرکاری سٹاکس ہیں وہ ریلیز کرنے شروع کر دی ہیں فلاور ملز کو, کیونکہ فلاور ملز سے پھر وہ 1450 یا کچھ دام پہ وہ آٹا ریلیز کراتے ہیں. اور ساتھ ہی گورنمنٹ نے عام طور پہ سرکاری سٹاک ریلیز ہوتا ہے ٹورڈز دی اینڈ آف دا سیزن. اب ہم نے فوراً سرکاری ریلیز کیا تاکہ اربن ایریاز میں کم از کم ایک کنٹرول پرائس میں آٹا دیا جائے, اور ساتھ ہی ہم نے آٹے کی امپورٹ جو ہے وہ الاؤ کر دی. نہیں لیکن فخر امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ غائب ہو گئی ہے گندم, اور وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کدھر غائب ہوئی ہے, یہ عجوبہ ہے. انہوں نے عجوبے کا لفظ باقاعدہ استعمال کیا. سر اس کی تفصیل میرا خیال منسٹر صاحب بہتر بتا سکیں گے, کیونکہ یہ ایک انکمپلیٹ سا ریمارک ہے کہ غائب ہو گئی ہے, وہی بہتر بتا سکیں گے. چلیے ناز بلوچ صاحبہ آپ کی طرف آ رہا ہوں گندم کے حوالے. اس سے پہلے کہ آپ پی ٹی آئی پہ تنقید کریں, میں بھی آپ پہ تھوڑی سی تنقید کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے. سندھ میں 2019 کی خبر ہے جی کہ تقریباً 7 ارب روپے کی گندم چوری سرکاری گوداموں سے ہوئی تھی, اور تقریباً پچھلے سالوں میں بھی ہوتی رہی ہے, خبریں آتی رہی ہیں جی. بعض گوداموں میں جو سرکاری گودام تھے گورنمنٹ آف سندھ کے, وہاں پہ گندم کی بوریوں میں سے ریت برآمد ہوتی رہی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ انٹیریئر سندھ سے کراچی آتے ہوئے بوریاں غائب ہو جاتی رہی ہیں. تو جب آپ کی اپنی گورنمنٹ میں یہ کچھ ہو رہا ہے ناز بلوچ صاحبہ, تو پھر کس اخلاقی حیثیت سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے when it comes to the wheat crisis؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ خود بیٹھ کر آٹے میں گندم کی بوریوں کے اندر ریتی اور بجری تو نہیں ڈالتی. کوئی بھی گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ وہ اس قسم کے پریکٹسز کرے جس سے انہی کی بدنامی اور انہی پہ انگلیاں اٹھیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ ذخیرہ اندوزی کی بات ہے تو ذخیرہ اندوزی یہ پنجاب میں اوور آل پورے پاکستان میں ہر جگہ جہاں جہاں ذخیرہ اندوزی ہوئی ہے اس کے اوپر جو ہے آئی ڈونٹ نو کہ پنجاب میں کس حد تک, بٹ سندھ کے اندر بہت سخت قسم کا ایکشن بھی لیا گیا ہے. بٹ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ اوور ہیئر کہ جب ہم گندم کی بات کرتے ہیں تو لوکسٹ کا جو معاملہ ہے اس سال پچھلے گزشتہ سال کے بجٹ سے لے کر اس سال تک مستقل ہر سیشن میں بار بار حکومت کی توجہ ہم لے کر آئے لوکسٹ کے ایشو کے اوپر کہ لوکسٹ سے فصلیں تباہ ہو رہی ہیں اور اس سے فوڈ انسیکیورٹی کا خدشہ ہے. اور اس فوڈ انسیکیورٹی کے معاملے کو کم کرنے کے لیے ہم نے بار بار توجہ دلائی, لیکن حکومت نے لوکسٹ کے اوپر کچھ نہیں کیا. if you may allow me, یہ جو سندھ گورنمنٹ کے خلاف سندھ میں جو ہوتا ہے کہ 7 ارب کی گندم سرکاری گوداموں سے ہی غائب ہو جاتی ہے, اس کے بعد پھر گوداموں میں سے بوریوں میں سے ریت نکل آتی ہے. کوئی تو رسپانسبل ہے نا. اب پچھلے سال میں اگر 7 ارب کی گندم غائب ہوئی ہے سرکاری گوداموں سے, آپ کی گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی اکاؤنٹیبلٹی, کوئی احتساب, کوئی انکوائری کا رزلٹ کچھ نکلا, چور پکڑے, گئی کہاں پہ گندم؟ دیکھیں یہ جتنے جو پچھلی حکومت پچھلے لاسٹ ایئر کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے اندر جو ایکشن سندھ گورنمنٹ کی طرف سے لیا گیا, جو لوگ اس کے اندر ملوث تھے ان سب پہ کارروائی ہوئی تھی. لیکن میں آپ کو یہ واضح طور پہ بتا دوں کہ اس وقت سندھ کے اندر گندم جو ہے اس کا نہ تو ہمارے پاس مہنگی گندم بک رہی ہے, نہ مہنگا آٹا بک رہا ہے. اس وقت پنجاب سے بلوچستان کے پی کے سب سے اگر آپ موازنہ کر دیں تو سندھ میں سب سے لیس پرائس کے اندر جو ہے وہ آٹا عوام کو مل رہا ہے. تو دیٹ شوز کہ سندھ گورنمنٹ کچھ کام کر رہی ہے نا. ہم لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں, تبھی لوگوں کو اگر چوری ہو رہی ہے, اگر گندم کی ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے تو سستا کیوں سب سے پروونس سندھ صوبہ سب سے سستا آٹا اور سب سے سستا گندم ٹھیک ہے مجھے اجازت دیجیے گا. عطا تارڑ صاحب, سینس کی بات ہے. عطا تارڑ صاحب آپ سے آخری کامنٹ لوں گا, پھر محسن بیگ صاحب کی طرف جاؤں گا. ایز آئی اسپیک ٹو یو رائٹ ناؤ ٹکٹس چل رہے ہیں ہمارے چینل پہ کہ میاں شہباز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے مریم اورنگزیب صاحبہ کچھ فرما رہی ہے. آپ کے پاس کچھ لیٹسٹ ہے میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے؟ جی میرے پاس لیٹسٹ یہ ہے کہ کل ہم ہائی کورٹ گئے تھے, ہماری پری اریسٹ بیل لگی ہوئی تھی نیب کی ڈی بی میں. تو شہباز شریف صاحب کی وہ پہلا ایکسپوجر تھا کرونا کے بعد, اور پوسٹ کرونا ایک ویکنس کا فیز آتا ہے, وہ سب پہ آیا. تو ابھی وہ اس سے ریکور نہیں کیے تھے, تو گرمی تھی, ہیومیڈیٹی تھی, دھکم پھیل کی بہت رش تھا, اور وہ پہلی منزل پہ ہے کورٹ روم جہاں ہم گئے.
وہ جب واپس آئے تو کچھ طبیعت تھوڑی سی ان کی خراب ہوئی، انہوں نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا، آج ڈاکٹر سے ان کو ایگزامن کیا تو وہ ڈی ہائیڈریشن سے بھی سفر کر رہے تھے اور پوسٹ کووڈ ان کو ویکنس بھی تھی، تو ڈاکٹر نے پھر ہاسپٹل شفٹ کرنے کی بجائے کوئی بھی بلا وجہ ایک ایشو بنتا ہے تو آج گھر پہ ہی ان کو ڈرپ بھی ایڈمنسٹر کی ہے اور ڈرپ ایڈمنسٹر کرنے کے ساتھ آرام یعنی کہ میاں شہباز صاحب اب اے پی سی میں نہیں جائیں گے؟ نہیں دیکھیے وہ اب فیصلہ ہو جائے گا، اب وہی فیلنگ بیٹر، ایسی بات نہیں ہے، وہ انشاءاللہ ایک دو دن میں وہ فیصلہ ہو جائے گا، مگر آبویسلی وہ کل کورٹ روم کا جو ایکسپوجر تھا اس کے بعد تھوڑی سی ان کی طبیعت ناساز ہوئی ہے اور ڈاکٹر کی سپرویژن میں ڈرپ بھی لگی ہے، کچھ ادویات بھی دی گئی ہیں، لیٹس سی اگلے ایک دو دنوں میں وہ کیسا رسپونڈ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے، تو ابھی فی الحال کوئی میرے پاس انفارمیشن نہیں کہ جائیں گے۔ Your concluding remarks. اچھا احتشام، ایک بات میں ایک مسئلہ پتہ کیا رہا ہے، ایک گورنمنٹ ایک میں آتا ہوں نا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، میرا خیال سارا شو انہی کو دے دیں۔ نہیں فرمائیے۔ مقصد یہ ہے کہ اگلے کی بھی بات سننی چاہیے، ساری گورننس، ساری پولیٹیکل پارٹی، ساری آزمائشوں کی تحریک انصاف کو نہیں آزمایا گیا تھا، ان کا بھی پول کھل گیا، ان کی گورننس کے سارے دعوے سامنے آ گئے، نہ تو پیپلز پارٹی نے سندھ میں اس طریقے سے پرفارم کیا، کبھی نہیں کیا، ابھی ان کو دیکھ لیجئے کب سے سندھ میں گورنمنٹ کر رہے ہیں، دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں، اپنا حال بھی دیکھنا چاہیے۔ میئر کراچی نے کہا مجھے فنڈ ہی نہیں دیے، میں نالے کہاں سے صاف کرواؤں۔ اسی طرح نون لیگ نے جب گورنمنٹ کی تو ان کے بھی بہت سارے فلاس تھے، اسی لیے وہ ہارے۔ مقصد 4 سال میں 93 کروڑ گیا ہے، 38 نالے وہ کہاں گیا وہاں؟ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، سندھ میں فنڈ کراچی تک تو جس کام کے لیے اس کام پہ لگتا نہیں ہے، یہ تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ کسی کو بھی آپ اٹھا لیں، کوئی پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں تو اب کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی رہی نہیں جس کا پول نہ کھلا ہو گورننس کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے، مس یوز آف پاورز کے حوالے سے، اکڑا پروری۔ مقصد یہ ہے کہ انہوں نے دیکھیں، پولیٹیشنز کو پاکستان میں پالیٹکس کرنا آسان نہیں ہے، کوئی شریف آدمی پڑھا لکھا مڈل کلاس پالیٹکس میں نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ نہ اس کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے، نہ اس کے لوازمات برداشت کر سکتا ہے۔ تو یہاں اگر آپ کہیں کہ جی فلاں پارٹی نے یہ کیا، میں سمجھتا ہوں سب نے وہی کیا، ہاں تحریک انصاف بچی ہوئی تھی، وہ بھی آگئی اسی لسٹ۔ آنے والے دنوں میں بدلتی ہوئے دیکھتے ہیں، میں نہیں سمجھتا۔ دیکھیں پی ٹی آئی کہتی تھی نا مڈل کلاس کو لے کے آئیں گے، نوجوانوں کو لے کے آئیں گے، ینگسٹرز کو لے کے آئیں گے، کدھر لے کے آئے جی؟ وہ نان الیکٹڈ مراد سعید آپ کو ینگسٹر نہیں لگتا مڈل کلاس؟ مقصد یہ ہے، ایک آدھ کی مثال نہیں ہے، میجورٹی کی مثال بندہ دیتا ہے۔ دیکھیں انہوں نے بھی نان الیکٹڈ جو ایڈوائزر لگائے ہیں وہ اپنا اپنا دھندا کر رہے ہیں، رزاق داؤد، فلانا، ندیم بابر، ابھی ایک اور پنٹر بھی آ گیا ہے، نوٹوریس کیریکٹر، اقبال زیڈ احمد صاحب بھی گھس گئے ہیں، وہ ہر پارٹی کو خرید لیتے ہیں، پنڈی والوں کو بھی، نئی گورنمنٹ کو بھی، وہ بھی آ گئے۔ مقصد یہ ہے کہ خان صاحب نے جو کہا اس کے اپوزٹ کیا۔ اگر آپ نے ان لوگوں کو، تو اصل میں مافیا یہ لوگ تھے، آپ نے وہ اپنی کیبنٹ میں شامل کر لیے، تو خان صاحب کو پتہ نہیں لگا یہ مافیا تھا؟ میں حیران ہوں۔ دیکھیے ابھی رزاق داؤد صاحب نے سیکٹری ہٹا کے نئے سیکٹری کو لا کے اپنی بیٹی کی کمپنی تھی پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ پروڈکٹ، جو یہ سینیٹائزر، نہیں تو ہوا کیا، وہ ایکسپورٹ کا اس نے ایک دن میں اپنی بیٹی کی کمپنی کے لیے اجازت نامہ لے لیا۔ یہ چیزیں، یہ کرپشن ہے۔ چلیے بہرحال آئی ایم سوری، میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا ہے۔ آپ چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیے۔